BBC उर्दू के प्रोग्राम से अरबीन में खुश आमदीद। हमारे लाहौर स्टूडियो से मैं हूं शफी नकी जामई। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ ने कहा है कि वोट की तकदीस को बहाल करना होगा और वोट का एहतराम न करने की वजह से ही पाकिस्तान टूटा था। वोट का एहतराम, ये पाकिस्तान अवाम की जो मैंडेट है, इसको पांव तले रौंदने की इजाज़त नहीं हो सकती। आज का सहरबीन मियां नवाज शरीफ के खुसूसी इंटरव्यू पर मुश्तमिल है। मैंने उनका ये इंटरव्यू रायवन में उनकी रहायशगाह जाती उमरा में किया और गुफ्तगू का आगाज़ इस सवाल से हुआ कि अदालत ने आपको एक मुकदमे में नाअहल करार दिया, लेकिन आपने उसे एक साजिश करार दिया, तो इसमें साजिश कहाँ से आ गई? हमारी हुकूमत कायम हुई थी 2013 में और एक बड़ा क्लियर वाज़े मैंडेट था। तो PTI तीसरे नंबर पे थी, पीपल्स पार्टी के बाद उसका नंबर। तो अचानक उन्होंने धांधली का रट लगानी शुरू कर दी और फिर उस पर धरना शुरू कर दिया। धरने में वो भी आ गए, ये ताहिरुल कादरी साहब भी कनाडा से भागे भागे आ गए, प्राइम मिनिस्टर हाउस के सामने, पार्लियामेंट के गेट पे, और इसी तरह से अपना वो सारा जो जितनी भी वो सेक्रेटेरिएट है सारा, इंक्लूडिंग और भी जो इदारे हैं, उनके दरवाज़ों तक ये पहुंच गए थे और कि हम तो रस्से से गले में रस्सा डाल के वज़ीर आज़म को घसीट कर प्राइम मिनिस्टर हाउस से बाहर निकालेंगे। तो ये सब कुछ क्या था? बड़ा अफसोसनाक मंज़र था। ऐसा होता नहीं है, यानी कि जमहूरियत तो क्या, डिक्टेटरशिप में भी इन ऐसी चीज़ों को हमने कम ही देखा है। तो उसके बाद धांधली का जब वो ख़त्म हुआ धरना, तो फिर जो है वो आ गया ये पैनमा का, और पैनमा जो है वो उस पर अपना जो है वो उन्होंने धरना देने की उन्होंने फिर वहाँ पे कोशिश की, जो कि धरना 2 था। तो ये सब कुछ होता रहा। हमारा CPEC बड़े ज़ोरों पे चल रहा था इस मुल्क में। CPEC उस ज़माने में बड़ी बुरी तरह से मुतासर हुआ और फिर जो है वो उसके बावजूद अल्लाह के फजल करम से मुल्क ने तरक्की की है। अंधेरे छट रहे हैं, बहुत हद तक लोड शेडिंग ख़त्म हो चुकी है मुल्क में और पाकिस्तान के अंदर अमन कायम हुआ है। कराची का अमन हमने अल्लाह के फजल से बहाल किया है। मुल्क में यानी कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर बड़े ज़ोरों पे बन रहा है। पेशावर पहली दफ़ा कराची से मोटरवे के ज़रिए से मिल रहा है और फिर यानी पाकिस्तान के अंदर ग्रोथ रेट आपका माशाल्लाह बड़ा तेज़ी के साथ ऊपर जा रहा है। आप अंदाज़ा कीजिए कि ये पाकिस्तान को इतना बड़ा सेटबैक, इकोनॉमिक सेटबैक जो हुआ है, इसका कौन ज़िम्मेदार है? कौन ज़िम्मेदार है इसका? उनका मकसद शुरू दिन से यही था कि नवाज शरीफ को वोट क्यों मिल गया है, क्यों ये वज़ीर आज़म बना है और इसको वज़ीर आज़म की सीट से नीचे उतारा जाए। जहाँ टारगेट ये हो, मकसद ये हो, बाकी चीज़ों की क्या अहमियत रह जाती है? यानी ये नहीं कि ये पाकिस्तान के अंदर कोई जमहूरियत को मुस्तहकम करने के लिए कोई उनकी तरफ से बड़ी एक सिंसियर कोशिश हो रही थी। जमहूरियत तबाह करने की कोशिश हो रही थी, ख़ास तौर पे PTI की तरफ से। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि साजिश किसने की? आपकी मुराद साजिश किससे? मैं इसी का जिक्र कर रहा हूँ। ये बजाते खुद एक साजिश है। और फिर देखिए हमने अपना ये मुझे बताएं कि धरने की ज़रूरत क्या थी? और धरना 1 दिन का नहीं था, 3 दिन का नहीं था, 10 दिन का नहीं था, 4 महीने का धरना था। शायद इससे भी कुछ आगे या पीछे वक्त होगा। अब मुझे बताएं ये धरना था किस लिए? और फिर कुछ धरने के किरदार हैं, वो जब कभी को वक्त आएगा तो मैं ज़्यादा तफसील के साथ आपसे बात करूँगा। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि इन्होंने फिर जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पैनमा पे पिटिशन दी। सुप्रीम कोर्ट ने उसे फ्रिवलेस कह के निकाल दिया और फिर
کچھ ہفتوں کے بعد اس کو ایڈمٹ کر لیا پٹیشن کو، اور پھر پٹیشن جب ایڈمٹ ہوئی تو آپ نے دیکھا کہ یہ 4 مہینے کے لگ بھگ یہ کیس چلا۔ پھر جی آئی ٹی بنی، جی آئی ٹی کس طرح سے بنی، کیسے بنی، واٹس ایپ کی ساری سٹوری آپ کو پتہ ہے۔ اور پھر وہ جو لوگ جتنے بھی جی آئی ٹی میں بیٹھے ہوئے تھے وہ کٹر ہمارے مخالفین اور بدترین جو مخالف ہوتے ہیں ان لوگوں پہ وہ مشتمل تھی۔ ہم نے کوئی اپنی طرف سے کسر نہیں چھوڑی۔ میں خود اس کے سامنے پیش ہوا بطور وزیر اعظم، شہباز شریف بطور وزیر اعلیٰ پیش ہوئے، میرے دونوں بیٹے حسین اور حسن اس کے سامنے پیش ہوئے، میری بیٹی مریم پیش ہوئی، اور کون کون پیش نہیں ہوا، اسحاق ڈار صاحب پیش ہوئے، اور پورا خاندان اس کے سامنے جا رہا ہے جی آئی ٹی کے سامنے، دادا جان سے لے کے تو پوتوں تک احتساب ہو رہا ہے۔ اور کس بات کا احتساب ذرا بتائیے؟ دیکھیں نا، میں آپ سے پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں، احتساب کس چیز کا؟ کہ ہمارے اپنے کاروباری معاملات جو 1972 سے شروع ہو رہے ہیں، یعنی کاروبار تو 1937 سے ہے، لیکن یہ 1972 سے شروع ہو رہا ہے کام، جو یہ ابھی آپ نے دیکھا ہے احتساب والا۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ یا تو کوئی میں نے سرکاری پیسے میں خرد برد کی ہوتی، چلیں اس دور میں چھوڑیں، پچھلے دور میں، اس سے پچھلے دور میں، پھر میرے وزارت اعلیٰ کے دور میں اگر میں نے کوئی کرپشن کی ہوتی تو میں آج آپ کے سامنے شرمساری سے اپنی آنکھیں نہ اٹھا سکتا، میں بہت شرمندہ ہوتا اس قوم کے سامنے، اللہ مجھے معاف کرے۔ اور کوئی کک بیک کمیشن کا کیس نہیں ہے، کوئی رشوت ستانی کا کیس نہیں ہے، کوئی اپنا داغ دھبا نہیں ہے کرپشن کا، یا تو اس پہ کوئی بات ہو رہی ہوتی تو کوئی بات بنتی بھی۔ ہمارے اپنے کاروباری معاملات کی چھان بین ہو رہی ہے، اور وہ بھی 1972 سے، جب میرا سیاست سے تعلق نہیں تھا۔ یہ بتا دیجئے، عوام کا حق ہے یہ جاننے کا کہ یہ سازش کس کی تھی، سازشی کون تھے؟ دیکھیں، میں تو 70 سال سے اپنا جامی صاحب اس ملک میں یہی کچھ دیکھ رہا ہوں، گو میری عمر ابھی 70 سال کی ہوئی تو نہیں ہے، لیکن ہم نے اس سے اپنی زندگی سے میں نے پہلے کے جو تاریخ تو پڑھی ہوئی ہے نا، جو اس ملک نے اپنے آپ سے، یا ملک کو چلانے والوں نے اس ملک کے ساتھ جو کیا ہے، خاص طور پہ ڈکٹیٹرشپ نے، وہ پاکستان کی ایک تباہی کا نسخہ تھا۔ اور 70 سالوں میں ہم نے اس ملک کا خدا نخواستہ ستیہ ناش کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اور یعنی آپ دیکھیں کہ آغاز ہوتا ہے پاکستان بننے کے 20 سال کے بعد ہی۔ پاکستان 1947 میں بنا تو 1971 میں پہلا حادثہ ہوتا ہے ہمارا، ایسٹ پاکستان ہم سے کٹ جاتا ہے اور وہ بنگلہ دیش بن جاتا ہے۔ اور اگر آئین پہ ہم قائم رہتے، قانون پہ قائم رہتے، اور حق خود ارادیت کہہ رہا ہوں میں، عوام کا حق حکمرانی پہ قائم رہتے، پاکستان کبھی نہ ٹوٹتا۔ آج آج کے پاکستان سے 10 گنا زیادہ مضبوط ہوتا۔ اور دیکھیں آپ، چونکہ ہم نے عوام کے حق حکمرانی، یا جو ووٹ کی جو سینکٹیٹی ہے، جو ووٹ کی توقیر ہے، جو عزت ہے، احترام ہے، جب ہم نے وہ چھوڑ دیا تو ملک ٹوٹ گیا۔ تو مجھے آپ یہ بتائیے کہ یہ سب چیزیں جو ہیں، اس سے کچھ ہم نے سبق نہیں سیکھا؟ اگر کچھ سبق سیکھا ہوتا تو پہلا مارشل لا لگا اس ملک کے اندر 1958 میں، تو پھر دوسرا مارشل لا اس ملک کے اندر نہ لگتا، تیسرا نہ لگتا۔ حضور آپ دیکھیے تو صحیح نا جامی صاحب، 18 وزیر اعظم آئے ہیں اور 3 مارشل لا ایڈمنسٹریٹرز، ڈکٹیٹرز، وہ 3 جو ہیں وہ 30 یا 33 سال وہ کھا گئے، باقی 18 میں بٹ گیا۔ باقی جو 30-35 سال ہیں وہ 18 وزیر اعظم میں بٹ گئے، مطلب یہ کہ ہر ایک کے حصے میں 1.5 سال آیا ہے۔ اب بتائیں، اس ملک کے ساتھ زیادتی نہیں تو کیا ظلم نہیں ہے یہ؟
کہاں ہے وہ عوام کی حکمرانی جو ہے اس کا احترام؟ یہاں عوام کا کہاں اقتدار ہے؟ یہ جو ووٹ کی جو پرچی جو ہے اس کی کہاں ہے سینکٹیٹی؟ فوج یا اسٹیبلشمنٹ جس کو کہا جاتا ہے اس کا ایک حصہ مبینہ طور پر آپ کے خلاف ہے. کیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ اس کی سازش ہے؟ نہیں، میں دیکھیں، میں فیکٹس پہ بات کرتا ہوں. ٹھیک ہے جی. فوج کا ایک حصہ میرے خلاف کیوں ہوگا؟ جب مشرف نے مارشل لاء لگایا تھا، مشرف میرے خلاف تھا. مشرف کے کچھ ساتھی میرے خلاف تھے، لیکن باقی فوج تو میرے خلاف نہیں تھی. باقی فوج کو تو پتہ ہی نہیں تھا جامی صاحب کہ مارشل لاء لگ چکا ہے. جب لگا اس کے بعد پتہ لگا. اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقی فوج مشرف کے فیصلے کے حق میں تھی. میں نہیں سمجھتا کہ فوج کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ مشرف کے فیصلے کے ساتھ متفق نہیں تھی. اور مارشل لاؤں میں، باقی مارشل لاؤں میں بھی یہی کچھ ہوتا رہا ہے کہ چند لوگوں نے فیصلہ کیا اور باقی فوج سے پوچھ کے تو نہیں کیا. تو چند نے فیصلہ کیا اور بس اس کے بعد ٹاپل کی گورنمنٹ اور حکمرانی سنبھال لی. اور پھر ووٹ کے جو میں نے جو کہہ رہا ہوں کہ جو ووٹ کا جو سینکٹیٹی ہے وہ تو اس کو پھاڑا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کیے اور قوم کے منہ پہ دے مارا. یہ اس طرح سے ملک چلتے ہیں؟ نہیں، آپ بتائیے نا. میں اس طرح سے پہلے ایک سوال کا جواب پہلے واضح ہو جائے. اس طرح سے ملک چلتے ہیں؟ اس طرح سے قومیں بنتی ہیں؟ اس طرح سے کیا آپ اپنا ترقی کر سکیں گے کبھی؟ یعنی اسی لیے تو ہم آگے جاتے جاتے پھر پیچھے کو بھاگنا شروع کر دیتے ہیں. پاکستان کے ساتھ یہی مذاق ہوتا چلا آیا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کم از کم ہم نے اس بات کی تشخیص کر لی ہے، اس مرض کی تشخیص کر لی ہے جو ہمیں لاحق تھا اور ہمیں شاید اس کا احساس نہیں تھا. اور وہی تھا کہ اب آپ کے ووٹ کا اس ملک میں احترام نہیں تھا، اس لیے آپ کو یہ ساری مصیبتیں، مشکلیں جھیلنی پڑی ہیں. ایک یہ تاثر ہے یا حقیقت ہے یا یہ ایک مبینہ سے بات ہے کہ فوجی سربراہ سے آپ کی نہیں بنتی، ایک سے نہیں بنی، دوسرے سے نہیں بنی، تیسرے سے نہیں بنی. یہ کیا ہوتا ہے؟ ایسا کیا ہوتا ہے؟ یہ صرف تاثر ہے یا یہ سرد جنگ جاری رہتی ہے؟ یہ تاثر کیوں ابھرا ہے؟ میرا خیال ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ کے ساتھ یقیناً بنی بھی ہے اور اچھی بنی ہے. ایسی کوئی بات نہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ میں نے کانسٹیٹیوشن سے کبھی ڈیویشن نہیں کی. کانسٹیٹیوشنل ٹریک پہ اپنے آپ کو رکھنے کی کوشش کی ہے. جو قانون کہتا ہے اس کے مطابق چلا ہوں. رول آف لاء میں بہت اسٹرانگلی بلیو کرتا ہوں میں. اور کوئی اگر رول آف لاء میں بلیو نہیں کرتا یا کانسٹیٹیوشن سے ادھر ہوتا ہے یا ادھر ہوتا ہے تو اس سے میں اتفاق نہیں کرتا. ٹھیک ہے. اور جو ہے وہ پالیسیز جو حکومت کی جو ہیں وہ صحیح ان کی سمت ہونی چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تبھی ممکن ہوگا یہ سب کچھ جب پاکستان کی ڈائریکشن کو، سمت کو صحیح متعین کیا جائے گا. بڑا ضروری ہے اس کو صحیح جانب لے کے جانا. اور یہ تبھی ممکن ہوگا، یہ بھی تبھی ممکن ہوگا جب ہم اپنا ووٹ کے تقدس کا احترام کریں. یہاں سے اگلا قدم کیا ہے؟ مزاحمتی سیاست ہوگی؟ آپ رابطہ مہم پر رہیں گے؟ اگلا قدم کیا ہے؟ یہاں سے کہاں جا رہی ہے پاکستان مسلم لیگ نون اور آپ؟ دیکھیے، ووٹ کے تقدس کے لیے ہمیں انشاءاللہ ہم پوری جدوجہد کریں گے. ووٹ کے تقدس کا جو ایک ہے اپنا احترام ہے، عزت ہے، توقیر ہے، یہ پھیلتی چلی جائے گی قوم کے اندر. اور آپ دیکھیں گے اس کے لیے ہم جدوجہد کریں گے. اور میرے ساتھ کمی نہیں ہے ایسے لوگوں کی جو میرے اس آئیڈیا یا آئیڈیالوجی کے ساتھ ہیں. وہ انشاءاللہ ہمارے ساتھی ہوں گے. یہ ملک بدلے گا. یہ ملک اس کو بدلنا ضروری ہے. یہ رابطہ مہم ہے، الیکشن کی تیاری ہے یا احتجاج؟ ایک کاز ہے، ایک آئیڈیالوجی کی بات کر رہا ہوں. اور
میں اس لیے نہیں کہہ رہا جامی صاحب کہ میں جلدی سے ایسا کر کے تو پاور میں دوبارہ آؤں یا وزیر اعظم کی کرسی پہ بیٹھوں. وہ ایک کانٹوں کا بستر ہے, پھولوں کی سیج نہیں ہے وہ, یہ بھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. لیکن وہ وہاں بیٹھنا بذات خود ایک قربانی ہے جو آپ دے رہے ہوتے ہیں وہاں پر بیٹھ کر. ایک دن بڑا مشکل سے وہاں گزرتا ہے. تو میں یہ کام مجھ پہ قرض ہے اپنی قوم کے لیے. عمران خان کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ عدلیہ اور فوج کے خلاف احتجاج ہے اور یہ سازش ہے. میں عمران خان صاحب کے بارے میں کیا کہوں, وہ آپ جانتے ہیں, پتہ نہیں آپ یہ سوال مجھے کیوں پوچھ رہے ہیں. دنیا جانتی ہے, ان کی باتوں کا جواب میں کیا دوں. یہ ساری باتیں جو اس وقت میاں نواز شریف کر رہے ہیں, اب وہ وزیر اعظم نہیں ہیں لیکن وہ اس وقت یہ باتیں کر رہے ہیں. 4 سال تک جب میاں صاحب وزیر اعظم رہے اس وقت یہ باتیں کیوں نہیں ہوئیں؟ اس وقت یہ میثاق کا اور اس قسم کی موومنٹ کا خیال کیوں نہیں آیا؟ کیا وہ اصلاحات تھی؟ دیکھیں بات سنیں, ہماری کوئی ایسا ایکشن نہیں جو اس آئیڈیالوجی کے خلاف ہوا ہو پچھلے 4 سالوں میں. انہی 4 سالوں سے پہلے ہم نے چارٹر آف ڈیموکریسی بھی کیا تھا. اس وقت سب مل کر بیٹھے تھے, اس پہ دستخط بھی بہت ساری پارٹیوں نے کیا تھا. آج تک اس کی خلاف ورزی میں نے نہیں کی. میں بڑے وثوق کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے, چاہے میں اپوزیشن میں رہا ہوں, چاہے میں آج گورنمنٹ میں رہا ہوں. میں نے اس کی خلاف ورزی نہیں کی کبھی. اس کی خلاف ورزی ایک ہوئی تھی جو NRO سائن ہوا تھا مشرف اور کچھ فریقوں کے درمیان, وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. وہ نہ ہوتا تو اچھا تھا. وہ چارٹر آف ڈیموکریسی کی اسپرٹ کے خلاف تھا. مرکز میں میں اس وقت کے صدر زرداری صاحب کو بڑی عزت کے ساتھ ہم نے رخصت کیا. کوئی پھڈا نہیں ڈالا, کوئی جھگڑا نہیں کیا, کوئی ایسا نہیں کام کیا جو ماضی میں ہوتے رہے ہیں. تو ہم نے تو ایک اچھی روایت ڈالی تھی. ہم نے کر کے دکھایا, حضور کر کے دکھایا. ہم نے کوئی اپوزیشن کے خلاف کبھی آج تک کوئی ایسے اقدامات نہیں اٹھائے بلکہ ضبط اور صبر سے کام لیا. یہ جو دھرنوں میں ضبط اور صبر سے کام لیا, کہاں انہوں نے اس میں حملے نہیں کیے. چڑھ دوڑے وہ سارے سرکاری عمارتوں پہ, اور PTV کے اسٹیشن پہ جا کے انہوں نے جس طرح سے جو کام کیا وہ جا کے دیکھیں آپ ان ٹیلی ویژن سکرینز کو, وہ سب منظر آپ کے سامنے آ جائیں گے. تو ہم نے تو بڑی بردباری کا مظاہرہ کیا تھرو آؤٹ. آگے پاکستان مسلم لیگ نون کی کیا ہوگی؟ یہ پالیسی رہے گی, مزاحمت کی رہے گی, اشتراک کی رہے گی, یا کوئی اور شکل اختیار کرے گی؟ ووٹ کا تقدس یہ ہم نے انشور کرنا ہے. ووٹ کا احترام, یہ پاکستان عوام کی جو مینڈیٹ ہے اس کو پاؤں تلے روندنے کی اجازت نہیں ہو سکتی اس ملک کے اندر. دنیا کے مختلف ملکوں میں اس قسم کی مثالیں آئی ہیں. وہاں پر ووٹ کے تقدس کو پامال کیا گیا, وہاں اس کا وہ احترام نہیں ہوا, وہ توقیر نہیں. اس کے بعد لوگ نکلے ہیں, وہ ٹینکوں کے آگے آئے ہیں. اس کے بعد لوگ نکلے ہیں, انہوں نے فوج کو پیچھے بھیجا. ترکی کی مثال تھوڑے ہی عرصے پہلے کی آپ کے سامنے ہے. اس سے پہلے دنیا کے مختلف ممالک میں ہو چکا ہے. کیا اب پاکستان ایسے ٹکراؤ کی طرف بڑھ رہا ہے؟ میں تو ٹکراؤ کے حق میں ہوں ہی نہیں, لیکن صرف پھر ٹکراؤ کے خلاف صرف مجھے نہیں ہونا چاہیے, سب کو ہونا چاہیے کہ ٹکراؤ کی کیفیت پھر پیدا نہیں ہونی چاہیے اس ملک کے اندر. اور جو کلیش آف انسٹیٹیوشنز ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے. صرف میری ذمہ داری نہیں ہے اکیلے کی, سب کی ذمہ داری ہے. اور پھر آئین ان سب کو دیکھے, ان سب کو پارلیمنٹ ان سب چیزوں کو مانیٹر کرے, دیکھے اور انشور کرے کہ یہاں کلیش آف انسٹیٹیوشنز نہیں ہونی چاہیے. ابھی آپ کے خلاف, مسلم لیگ کے خلاف اور خود آپ کے خاندان کے خلاف قصہ ختم تو نہیں ہوا ہے. نیب کے ریفرنسز آ رہے ہیں, آئے ہوئے ہیں, نہ صرف آپ کے خلاف, خاندان کے دیگر افراد کے خلاف بھی. عین ممکن ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو یا آپ کے اہل خانہ کو جیل جانا پڑے. کیا ذہنی طور پر آپ اور آپ کا خاندان تیار ہے؟
دیکھ لیں آپ، فیصلہ آپ نے پڑھا ہوگا، دیکھا ہوگا سارا، اور جس چیز پہ یہ سارا فیصلہ ہوا اور مجھے میری ڈسکوالیفیکیشن ہوئی ہے، پہلے تو آپ اس سے ایگری کریں کہ ہاں یہ فیصلہ، یا ڈس ایگری کریں کہ یہ فیصلہ درست تھا یا درست نہیں تھا۔ قوم نے تو اپنا جو ہے وہ ورڈکٹ دے دیا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں اس ملک کے اندر جو ماحول بن چکا ہے وہ اس فیصلے کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا۔ ٹھیک ہے، تو آگے جب بڑھیں گے پھر دیکھیں گے۔ لیکن عوامی عدالت کے علاوہ سر قانون کی عدالت میں بھی تو آپ کو جانا پڑے گا نا؟ تو میں کب قانون کی عدالت میں تو گیا ہوں، میں تو پیچھے نہیں رہا، اور میں نے ایسی جے آئی ٹی بی کے سامنے پیش ہوا ہوں جس پہ میری بہت زیادہ ریزرویشنز تھیں اور جس کو میں ایکسیپٹ نہیں کرتا تھا۔ میں نے بنیادی بات کی ہے کہ ایج آف ڈسکوالیفیکیشن کا فیصلہ اور باقی فیصلے بھی اسی سے منسلک ہیں، قوم نے قبول نہیں کیے۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کے اسی خصوصی انٹرویو پر آج کا سیربین اختتام کو پہنچا۔ مجھے سیربین کی پوری ٹیم سمیت اجازت دیجیے، خدا حافظ۔